हैदर खोखर। आज आप लोगों के साथ जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ, बेसिकली नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान नेशनल असेंबली की इस्तीफ़ाएँ मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को भेजी और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे स्पीकर की भेजी गई इस्तीफ़ाएँ डी नोटिफाई करते हुए उन हलकों को जो है ना एक खाली करार दे। खाली का मकसद है कि अब उसके ऊपर नए सिर से ज़िमनी इलेक्शन होने जाएंगे। स्पीकर ने राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफ़ा मंजूर किए हैं उनमें पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर राजा शाह महमूद कुरैशी है, परवेज़ खटक है, असद उमर है, साबिक स्पीकर असद कैसर, फवाद चौधरी और भी बहुत से नाम हैं, जिसमें एक नाम तो साबिक वफाकी वज़ीर जिसकी अपनी एक पार्टी अपनी एक सीट थी, शेख रशीद, उसकी भी इस्तीफ़ा मंजूर कर ली। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ को इतनी जल्दबाजी में इतने 35 अरकान की अपने किए गए ऐलान के मुताबिक जो पिछले दिनों उसके साथ पीटीआई के रहनुमाओं ने मुलाकात की थी, जिसमें उसने फरमाया था कि मैं इस तरह इज्तिमाई तौर पे किसी भी पीटीआई के अरकान की इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा जब तक कि एक एक मेंबर मेरे पास अपने हाथ से लिख कर के रिटन में आके इस्तीफ़ा पेश नहीं करेगा और मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। उसने क्या कहा था, पहले आप इसकी ये वीडियो सुने, उसके बाद मैं आपसे ये बात शेयर करता हूँ। आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, या आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ तो दोस्तों, अभी आपने इसकी ये वीडियो देख ली कि राजा परवेज़ अशरफ के अपने ये अल्फाज हैं कि मैं किसी के दबाव में आके बगैर मैं आईनी रास्ता अख्तियार करूँगा, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ। मैं तमाम अरकान की पीटीआई वालों की जो पहले राय सुनूंगा कि आया उन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे पार्टी क़यादत के हिदायत पे इस्तीफ़ा दिए हैं या उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिए गए हैं या किन मजबूरी के हालात में इस्तीफ़ा दिए हैं। अब वो तो स्पीकर अपने बात पे तो खड़े नहीं हुए और उसने अचानक पीटीआई के अरकान की 35 मेंबरान की जो है ना उसने इस्तीफ़ाएँ मंजूर कर ली। तो कहाँ उसका पिछला बयान जो आप लोगों ने सुना है वो कहाँ गया? उसकी वो दावा जो एक गैर जानिब, स्पीकर नेशनल असेंबली हमेशा गैर जानिब रहता है, लेकिन अब तो जो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली का स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो बकौल पीटीआई वालों के है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहा है। अब रहा है या नहीं रहा है हम तो उस पर नहीं जाते, लेकिन माजी के स्पीकर्स की मैं अगर आपको,
کیونکہ میں نے خود نیشنل اسمبلی کو، سینیٹ کو، ان دونوں ایوانوں کو، پارلیمنٹ کے جو ہے ان کو تھارولی ہم نے کور بھی کیا ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے. تو اسپیکر کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اسپیکر کا ایسا مقام ہوتا ہے جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ آپ کی سوچ سے بھی بہت آگے ہے. لیکن آج کل کیونکہ سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پہ جب مفادات بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر پارٹی قیادت جو ہے نا آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے بنیاد پہ پھر یہ ہوتا ہے. ابھی مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان نے ایک دن پہلے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں واپس جائیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے پڑے اور ہم اس کی نیند حرام کر دیں گے. اور اس نے اس سے کے علاوہ جو بڑی بات کی تھی کہ نواز لیگ کے تقریباً 15 ممبر نیشنل اسمبلی ان کے رابطے میں ہیں. تو اچانک اسپیکر کو یہ کیا خواب نظر آیا، یا وہ چیز کہ اس نے 35 اراکین کی استعفیٰ منظور کر. ہاں، اگر اسپیکر غیر جانبدار ہے اور اسپیکر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے رہے ہیں ان کا میں آپ کو تھارولی مختصر آپ کو بتاؤں، معراج خالد ہو، فخر امام ہو، حامد ناصر چٹھا ہو، الہی بخش شمرو ہو، اپنا آپ کو میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہو، یسر رضا گیلانی جو وزیر اعظم رہا وہ اسپیکر رہا ہو، اس طرح ایاز صادق ہو. ایاز صادق کا تو میں وہ مثال دوں گا کہ 2014 میں جب پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں 120 دن دھرنا دیا تھا اور ساتھ ہی ان لوگوں نے استعفیٰ پیش کی تھی اسپیکر کو، لیکن ان لوگوں کی استعفیٰ منظور نہیں کی تھی. تو اگر اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو استعفیٰ منظور کرنی تھی تو 125 پی ٹی آئی کے ارکان کی اجتماعی جو وہ لوگ گزشتہ سال 9 نومبر کی رات کو نیشنل اسمبلی میں اجتماعی طور پہ دے کے نکل آئے تھے، اس کے بعد آپ اپنے بیان سے کیوں مکر جاتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک کو بلاؤں گا، ایک ایک سے میں نے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ جو ہے استعفیٰ منظور کروں گا، میں ان سے رائے پوچھوں گا کہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی کسی لالچ میں آ کے آپ نے استعفیٰ تو نہیں دیا ہے، یا کوئی اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسپیکر کا رول بہت ایک، کیونکہ بات مختصر مجھے کرنی ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے. لیکن پاکستان کے اندر انہی سیاستدانوں نے جو ہے نا ایک ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے جو ہے نا ملکی حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں جس پہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. لیکن کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سونے کی دیگ کی طرح ان کے تو تمام پروٹوکول بھی ہیں، ان کی عیاشیاں بھی ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں. تو ان کو تو چونکہ ان کی بجٹ بھی ہے، سب چیزیں ہیں اور آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں. تو دوستو بہرحال یہ بات ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں نے تو ایک طرف تو اس کا رد عمل آیا ہے، وہ پوری میڈیا پہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو میں جس چیز پہ فوکس کیا ہے اور میں جس چیز پہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف کیونکہ خود وزیر اعظم رہا ہے اور وہ ایک ایسے طبقے سے اس کا تعلق ہے جو اتنا وہ کوئی بڑا جاگیردار یا ہوگا تھوڑا سا،
لیکن اتنا وہ نہیں تھا جس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. تو اس نے اپنے مقام کو پھر اسپیکر کا مقام ملا. اسپیکر کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس کو لاج رکھتے ہوئے اس کو غیر جانبداری ظاہر کرنی چاہیے تھی. اب اس کو صرف ظاہر ہے یا تو پارٹی قیادت نے کہا ہے کہ آپ اتنے بندوں کی منظور کرو. اگر اسپیکر غیر جانبدار ہے راجہ پرویز اشرف تو تمام کے تمام پی ٹی آئی کے 125 اراکین کی آج ہی اناؤنس کر دیتا کہ میں نے تمام کے تمام انکلوڈ عمران خان. اب عمران خان کے ابھی تک استعفیٰ اس کی اصل سیٹ جو ہے نا اس کی تو منظور کی نہیں ہے. ایون عمران خان نے 6 سیٹیں جو پچھلے ضمنی الیکشن میں جیتی ہیں اور اس کا اوتھ بھی نہیں لیا ہے عمران خان نے. اس کا بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے. تو بھائی اس کا بھی آخر کیا ہونا ہے. ان 6 حلقوں 7 حلقوں میں ان کے ووٹر بھی ویسے بیٹھے ہیں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا اس نیشنل اسمبلی میں, وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک عجیب سا قانون ہے, کوئی جیت کیا جائے, جیسے مرحوم کلثوم نواز لندن سے ہاسپٹل میں سے بیٹھ کے جیتی تھی اپنے شوہر کی سیٹ پہ, وفات ہو پا گئی, اس نے اوتھ نہیں لیا اور نتیجہ ہوا وہ سیٹ خالی رہی. بعد میں پھر وہ الیکشن ہوئے. تو یہ ہمارے ایک قانون, ایک تو ملک کا عجیب سا قانون ہے, عجیب ایک آئین بنایا. جن لوگوں نے آئین بنایا قانون بنایا ان لوگوں نے اس چیز کا بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ کتنے عرصے تک کوئی ممبر اوتھ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے, یا فار ایور منتخب ہوا چلیں جی آپ کی مرضی ہے, جب تک چاہو آپ اوتھ نہ لیں. تو بھئی اس کے حلقے کے لوگوں نے, ووٹر نے کون سا قصور کیا ہے, ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. تو دوستو اب مزے والی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک الیکشن, چاہے پنجاب اسمبلی کا جو تحلیل ہو چکی ہے اور آج رات کو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے وزیر اعلیٰ بھی اپنی سمری بھیج دے گا گورنر کو, تو یہ تحلیل ہو جائیں گی. اس طرح جو ہے نا 35 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی خالی ہو گئیں, جن کے اوپر ایک جس میں کراچی کی سیٹیں ہیں, پنجاب کی ہیں, اسلام آباد کی پوری سیٹیں ہیں, اسد عمر و باقی خیبر پختونخوا سے پرویز اشرف, پرویز کھٹک اور قاسم سوری ہے بلوچستان سے. تو مقصد ہے کہ پورے ملک میں ایک الیکشن کا ماحول ہو چکا ہے. اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے, اب الیکشن ہو یا نہ ہو, آگے جا کے جنرل الیکشن کی ہم بات نہیں کریں کیونکہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونے ہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جن قوتوں نے یا جن کے اشارے پہ عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ آگے جا کے شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے کے لیے صدر کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اب یہ وقت بھی لگتا ہے کہ قریب آنے والا ہے کہ شہباز شریف کو صدر عارف الوی کب جا کے کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, کیونکہ ایم کیو ایم بھی ناراض ہے. چاہے ایم کیو ایم کا ساتھ بھی ہو, لیکن اگر نواز لیگ کے اندر ان 15 لوگوں کا جو گروپ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو اور ان کو جوائن کرنے والے ہیں, تو آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو مزید جو ہے نا ایک بھونچال بھی نظر آئے گا, ایک سیاست میں مزید ایک وہ جو ہے نا ایک سیاسی سرگرمیاں اور ایسا ماحول بھی پیدا ہوگا جس میں آپ کے لیے تو ایک وہ جو ہے نا کہ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اس ملک کے ساتھ یہی سیاستدان کر رہے ہیں. کوئی عام بندہ جو ملک کو ٹیکس دے رہا ہے, جو ملک کے لیے باقی سوچ رہا ہے, ان کو کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو کچھ کرنے والے ہیں یہ سیاستدان کا. تو دوستو یہ آج کی میری صرف ویڈیو آج اس اسپیکر کے حوالے سے تھی کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے جیسے میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے
اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو مجھے ہمیشہ کی طرح آپ مجھے بھیجتے رہتے ہیں، تو میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. اگلی ویڈیو تک اور نئی ویڈیو میں پھر نیا ایشو آئے گا تو میں آپ سے ضرور بات کروں گا. اس وقت اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.